बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 सितंबर है और दिन है हफ्ते का। लाहौरियों ने इमरान खान की लाज रख ली है। लाहौरियों ने कैदी नंबर 804 की कॉल पर लब्बैक कहा और लाहौर में आज तारीख रकम हो गई है। बात करते हैं, आपको पता ही है कि टीवी चैनल्स जो हैं वो इस वक्त प्रोपेगेंडा मशीनें बनी हुई हैं इसकी हुकूमत की और इस निज़ाम के। और पीटीआई के जलसे का तो एक लफ्ज़ नहीं दिखाया और ना कल से कवरेज की, लेकिन अब टीवी चैनल्स के ऊपर झूठा प्रोपेगेंडा हो रहा है। हुकूमती जो वज़रा हैं उनकी झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चलाई जा रही हैं। देखें, बात चीज़ें आज बड़ी क्लियर हो गई हैं और ये कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है। ये बात आपको आम पाकिस्तानी की बात समझ आ रही है। सबसे पहली बात यह है कि 9 मई के बाद पहली मरतबा तहरीक इंसाफ ने लाहौर में जलसे का ऐलान किया। इमरान खान ने जलसे का ऐलान किया और जलसा हो गया। ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये बहुत अहम है कि 9 मई के बाद पहली मरतबा पीटीआई लाहौर में जलसा करने में कामयाब हो गई है। इससे भी पहले, इससे भी बड़ी खबर ये थी कि ये निज़ाम, ये हुकूमत इमरान खान के सामने सरनिगू हो गया। ये निज़ाम, इस निज़ाम ने, इस हुकूमत ने इमरान खान के सामने, वो इमरान खान जो जेल में कैद बैठा है, उस कैद इमरान खान के सामने जो है वो सरेंडर किया जब पीटीआई को एनओसी जारी किया, जलसे की इजाज़त दी। शराइत जो भी थी और शराइत टके टोकरी हो गई। शराइत कैसे टके टोकरी हो गई कि इन्होंने कहा जी अली अमीन गंडापुर माफ़ी मांगेगा, कोई उसने माफ़ी शाफ़ी कोई नहीं मांगी। तो पहला ये कि इनको एनओसी देना पड़ा, दूसरा ये कि पीटीआई ने जलसा कर लिया, तीसरी आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि गीदड़ भपकियाँ थी शरीफ ख़ानदान की, नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की, मरीम नवाज़ की, ख्वाजा आसिफ की, इनके चमचों करचों की, सारों की, कि अली अमीन गंडापुर अट्टा का पुल क्रॉस करके दिखाए। बड़ी इन्होंने घटिया ज़बान इस्तेमाल की, बड़ी इन्होंने धमकियाँ दी, लेकिन अली अमीन गंडापुर ना सिर्फ उन्होंने अट्टा पुल क्रॉस किया बल्कि वो लाहौर जलसागाह पहुँचे, जाती उम्रा इनके घर की दहलीज से होके वापस आए अली अमीन गंडापुर और बता के आए हैं कि आ गया हूँ, रोक सको तो रोक लो, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। और इसे कहते हैं घर में घुस के मारना, जो आज तहरीक इंसाफ ने इनके साथ किया है। तख्ते लाहौर के दावेदार हैं कि तख्ते लाहौर पे हम काबिज हैं। देखें, ये झूठे काबिज हैं। कौन इनमें से अपनी सीट जीता है? अगर लाहौर में मियाँ नवाज शरीफ नहीं जीते तो फिर और कौन जीत सकता है, मुझे बताएं। अगर मियाँ नवाज शरीफ उस लाहौर से नहीं जीते जिस लाहौर पे पंजाब के टोटल फंड्स का 70% उन्होंने खर्च किया है, तो फिर लाहौर में अगर नवाज शरीफ नहीं जीता तो कोई और कैसे जीता होगा? और अगर ख्वाजा साद रफीक नहीं जीते लाहौर से तो फिर कोई और कैसे जीत सकता है? तो बात यह है, और ख्वाजा साद रफीक ने, आप उनसे 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन मैं खुद, मुझे किसी ने बताया, बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत ने बताया कि हमने ख्वाजा साद रफीक को बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत कायल किया कि आपका फॉर्म 47 जारी हो जाएगा, आप जो है वो एज ए MNA जो है वो आ जाएं। लेकिन ख्वाजा साद रफीक ने इनकार किया। उन्होंने कहा जी मैं नहीं MNA बनना चाहता, इस तरह से। और उन्होंने अपनी शिकस्त भी कबूल की और उन्होंने अपना काट बढ़ा लिया। अब आप मुझे बताएं ना, ख्वाजा साद रफीक नहीं बने MNA, लेकिन उनका देख लें, उनकी सियासत दिन ब दिन ऊपर जाएगी, नीचे नहीं जाएगी। जो बन गए MNA, जिन्होंने जो फॉर्म 47 के जरिए MNA बन गए और वजीर बन गए, आज उनसे गलत बयानी करवाई जा रही है, आज उनसे झूठ बुलवाया जा रहा है, जलसा नाकाम हो गया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, झूठ। अच्छा, मैं उस झूठ पे बात भी नहीं करना चाहता क्योंकि मैटर नहीं करता। बड़ी 3 चीज़ें मैटर करती हैं। पहला ये कि पीटीआई का पूरे पाकिस्तान में झंडा लेके कोई नहीं निकल सकता था 9 मई के बाद। और 9 मई शुरू होता है कोर कमांडर हाउस लाहौर से, पूरा 9 मई घूमता है इस कोर कमांडर हाउस के गिर्द, और उस कोर कमांडर हाउस के चंद किलोमीटर फासले पर, जाती उम्र से चंद किलोमीटर के फासले पर, लाहौर के अंदर तहरीक इंसाफ ने जलसा करके दिखा दिया है। और ना सिर्फ जलसा करके दिखा दिया है बल्कि ऐसा जलसा किया है कि वो जलसा जिस नवाज शरीफ के साथ ये पूरा निज़ाम उस नवाज शरीफ के आगे लेटा हुआ है और नवाज शरीफ उस निज़ाम को चलाने वालों के आगे लेटा हुआ है, वो नवाज शरीफ ख़ानदान, इनकी 2 हुकूमतें, जरदारी भी इनके साथ आ जाए, टीवी चैनल्स भी इनके साथ आ जाए, इलेक्शन कमिश्नर भी इनके साथ है, काजी फायजी साहब इनके साथ है, सब मिलके भी ऐसा जलसा नहीं कर सकते जैसा इमरान खान के नाम पर, कैद में बैठे इमरान खान की कॉल पर लाहौर में आज जलसा हो गया है। तो मैंने आपको परसों बता दिया था, परसों मैंने आपको बता दिया था या कल बताया था, जुमे वाले दिन बताया था, जुमे वाले दिन, कल मैंने आपको बताया था कि खौफ के बुत टूट गए हैं लाहौर में खौफ के बुत टूट गए हैं। लाहौर में जो लाहौर की तहरीक इंसाफ की तंजीम ने जो कर दिखाया है, उसके बाद अब गेम इनके हाथ से निकल गई है। और ये बात ध्यान में रखें, अब ये मोमेंटम बरकरार रहेगा, अब ये मोमेंटम नीचे नहीं जाएगा। 22 अगस्त को पीटीआई का जलसा होना था। अब इमरान खान बता चुके हैं कि वो जलसा कैसे मुलतवी हुआ। अली अमीन गंडापुर साहब बता चुके हैं मेहर बुखारी साहबा के प्रोग्राम में कि वो कैसे जलसा जो है वो मुलतवी हुआ, मौखर हुआ। फिर एक नेगेटिविटी आ गई,
پروپیگنڈا کیا گیا، لوگ نہیں نکلیں گے، شیر آئے والا حساب ہوگا، اب پی ٹی آئی جلسے کی کال دے گی، کوئی نہیں آئے گا. لیکن کیا ہوا؟ 8 سپٹمبر کو جلسہ ہوا. 8 سپٹمبر کو عمران خان کی کال پہ لوگ نکلے اور تحریک انصاف کا جو ایک حوصلہ تھا وہ آسمان تک پہنچ گیا. اور آج تو تحریک انصاف کا بہت اوپر چلا گیا جذبہ، جب انہوں نے اسلام آباد کے بعد لاہور میں جلسہ کر لیا ہے. یہ بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، ذرا سوچیے اس بات کو کہ لاہور جو شریف خاندان کا گھر ہے، جس کی وجہ سے پورا 9 مئی کا میانیہ بنایا گیا، اس لاہور میں تحریک انصاف نے جلسہ کر لیا ہے. اور اب آپ بتائیں، یہ مومنٹم اب نہیں رکے گا، اب وہ اگلے جلسے کی کال دیں گے. آپ دیکھیں پی ٹی آئی جلسے کی کال دیتی ہے، خبریں شروع ہو جاتی ہیں، جلسے کی کال آ گئی، درخواست دے دی، درخواست مسترد ہو گئی، عدالت چلے گئے، عدالت نے اجازت دے دی، عدالت کی اجازت کے بغیر پھر این او سی ملا، پھر منسوخ ہو گیا، کنٹیمپٹ کی اپلیکیشن چلی گئی، کنٹیمپٹ کے اوپر یہ آرڈر آ گیا، لارجر بینچ بن گیا، یہ معاملہ ہو گیا، وہ معاملہ ہو گیا. جس دن تک جلسہ جس تاریخ تک جلسہ کی تاریخ آ نہیں جاتی، اسی کے اوپر کوریج ہوتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک رات پہلے تحریک انصاف وہاں پہ مجمع لگا لیتی ہے، سینکڑوں ہزاروں لوگ پہنچ جاتے ہیں، فیملیز پہنچ جاتی ہیں، ماحول بن جاتا ہے، ساری رات اس کی کوریج ہوتی ہے، پورا دن سوشل میڈیا دکھاتا ہے. آج کے دن کے ہیروز وہ لوگ ہیں، آج کے دن کے ہیروز وہ لوگ ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے، جو صبح سویرے 8 بجے سے انہوں نے کوریج شروع کی اور اس وقت تک وہ گراؤنڈ سے کوریج کر رہے ہیں جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں. تو آج کے ہیرو ڈیجیٹل میڈیا کے وہ لوگ ہیں، وہ یوٹیوبرز ہیں جنہوں نے پورے اس نظام کو شکست دی ہے، جنہوں نے ان تمام ٹی وی چینلز کی کمر توڑ دی ہے، جنہوں نے ان چینلز کو اوقات دکھا دیا ہے، ان ٹی وی چینلز کے مالکان کو جو ہے وہ دھول چٹا دی ہے کہ یہ تمہارا پڑا سارا کچھ نہ دکھاؤ، تم نہ دکھاؤ کہ کیا ہو رہا ہے سڑکوں کے اوپر عوام کے اندر. ڈیجیٹل میڈیا کے 60-70 نوجوانوں نے دکھایا ہے. میں اسی لیے آپ کو بار بار یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمیں بشک دیکھنا چھوڑ دیں جو کسی چیز پہ گھر سے بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں. ان لوگوں کو اپریشیٹ کریں جو سڑک پہ کھڑا ہو کے کر رہا ہے. ذرا سوچئے تو صحیح، آسان ہوتا ہے اتنا ٹریول کر کے جانا؟ میں نے آج صبح دیکھا، ہمارے دوست ہیں جہانگیر خان، یہ یوٹیوب پہ یہاں پہ کرتے ہیں اسلام آباد سے، وہ اٹک پل پہ پہنچے ہوئے تھے. اب آغا سرور کی آپ نے کوریج دیکھی، یہ 3 والے رضوان گلدے، عمر جٹ، زبیر علی خان اسلام آباد سے لاہور گئے ہوئے ہیں، رائے ثاقب کھرل وہاں سے رپورٹ کر رہے تھے. مطلب بے شمار نام ہے. ابھی حسنین رفیق نیا پاکستان والے کہاں نہیں پہنچا ہوا وہ تھا وہ. اس لیے میں یہ آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوتا ہوں، اردو پوائنٹ نے بڑی اچھی کوریج کی. جو بھی ینگ رپورٹر، آپ اس کو بائی فیس نہیں جانتے، نہ جانتے ہو، ابھی اس کا بڑا نام نہیں بنا، نہ بناؤ اس کا. ہم لوگوں کا اگر نام بنا، کیسے بنا؟ لوگوں نے ہمیں دیکھنا شروع کیا، اپریشیٹ کرنا شروع کیا، تھوڑا یا زیادہ جتنا بھی ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری اوقات سے بڑھ کے کرم کیا اور ہمارا ایک نام بن گیا، چند لوگ جاننے لگ گئے. لیکن وہ نوجوان، وہ ہم سے زیادہ امپورٹنٹ ہے جو سڑک پہ کھڑے ہو کے رپورٹ کر رہا ہے، جو رسک پہ اپنی زندگی ڈال رہا ہے. یہ ابھی جب پی ٹی آئی نے جلسے کا کال کی تھی اور 22 اگست کو وہاں جو ڈیجیٹل میڈیا والے گئے تھے، 6-7 گرفتار ہو گئے، ان کی تصحیح کی گئی، تذلیل کی گئی. اور اس سے پہلے کئی بار ہمارے ڈیجیٹل میڈیا کے لڑکے جو ہیں وہ گرفتار ہوئے. تو یہ جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے ساری چیزوں پہ، اور ان کے گھروں میں جو ریڈ ہوتے ہیں، جو ساری چیزیں، ابھی فیصل تارڑ کے گھر جو ہے وہ ریڈ ہوا، اس کے بھائی کو اٹھا لیا. اس سے پہلے آپ کے سامنے حسنین رفیق کے گھر یہ سارا کچھ ہوا. ان کی ویڈیوز کے ساتھ 2 چیزیں کیا کریں. میں اپنی ویڈیو کی بات نہیں کر رہا، میں گھر سے بیٹھ کے سب ویڈیو کر رہا ہوں، جو سڑک پہ کھڑے ہو کے رپورٹ کرتے ہیں. ایک، ان کی ویڈیو کا لنک ضرور اپنے واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کیا کریں، ضرور کیا کریں، یہ اپنی ذمہ داری سمجھیں. دوسرا جو ہے وہ ان کی ویڈیو کے نیچے جا کے کمنٹ کیا کریں. کیوں؟ آپ جب کمنٹ کریں گے، ان کو اپریشیٹ کریں گے، ان کا حوصلہ بڑھے گا، ان کا خون بڑھے گا. دوسرا یہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کمنٹ کرتے ہیں تو یوٹیوب اس کی ویڈیو ریکمینڈ کرنے لگ جاتا ہے کہ اس نے کچھ امپورٹنٹ کہا ہے، جس وجہ سے لوگ اس کے اوپر کچھ لکھ رہے ہیں. تو اس لیے یہ کام میں اس بات پہ بہت زیادہ فوکس اس لیے کر رہا ہوں، بہت زیادہ توجہ اس لیے دے رہا ہوں، بہت زیادہ آپ کو ریکویسٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ینگ لوگ جو سڑکوں پہ جاتے ہیں، جنہوں نے اس پورے نظام کو شکست دی ہے، جنہوں نے اس ٹی وی چینلز کے مافیا کو شکست دی ہے، ان کا آپ نے حوصلہ بڑھانا ہے. آپ ان کا حوصلہ نہیں بڑھائیں گے، یہ اگر یہ ڈسکریج ہوئے، یہ گھروں میں بیٹھ گئے تو نقصان ہوگا. ان کو اور بڑھانا ہے. یہ ابھی 100 نوجوان ہیں یوٹیوب پہ کام کرنے والے، سڑک پہ جو جا کے کرتے ہیں. ہم نے ان کی تعداد 500 پہ لے کے جانی ہے. اور ان کی 500 میں ایک ہی چیز کر سکتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں اپنی یوٹیوب کمیونٹی پہ ان کو شیئر کر دوں. اس پہ بہت سے لوگ مجھے اعتراض بھی کرتے ہیں کہ آپ ہر طرح کی ویڈیوز شیئر کر دیتے ہیں، یہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ بھائی میں یہی کر سکتا ہوں کہ اگر کوئی محنت کر رہا ہے، میں اور اس کو کچھ نہیں کر سکتا، میں اپنی کمیونٹی پہ اس کی ویڈیو لگا سکتا ہوں، میں اس کو ری ٹویٹ کر سکتا ہوں اس کے لنک کو، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. یہ آپ لوگ کر سکتے ہیں. آپ ان کی ویڈیو سنیں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، ان کے موبائل نمبر لیں، ان کو اپریشیٹ کریں. یہ کام آپ کو کرنا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس نظام کو اپنی شکست دینی ہے. ٹی وی چینل تو کنٹرولڈ ہے،
اور ٹی وی چینلز کو اپنے ٹکے ٹوکری مزید کرنا ہے. ان کی اوقات ان کو مزید ان مالکان کو دکھانی ہے کہ جنہوں نے اپنا تن من دھن اپنا سب کچھ جو ہے وہ فروخت کر دیا ہے پیسوں کے. بس کروڑوں روپے ٹی وی چینلز کے مالکان نے کمائے ہیں, اربوں روپے کمائے ہیں, ٹیکس چوری کر رہے ہیں, بزنس اپنے بڑھا رہے ہیں, کام کروا رہے ہیں سرکار سے, اس نظام سے, عوام کے ٹیکس کے پیسے میں سے کھانچہ لگا رہے ہیں. صرف کس قیمت پر کہ عمران خان کو ہم نہیں دکھائیں گے. نہ انہوں نے آج تک عمران خان کی تصویر دکھائی ہے, نام عمران خان کا نہیں لیتے, اب لینے لگ جائیں. اگر جب سے 9 مئی کے بعد سے عمران خان کے نام پہ انہوں نے پابندی لگائی ہے تو کریڈٹ 2 لوگوں کو جاتا ہے, 2 طبقات کو. ایک پہلے نمبر پہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو کریڈٹ جاتا ہے, اوورسیز پاکستانی کو خاص طور پہ کریڈٹ جاتا ہے. جب پاکستان میں بہت خوف کا ماحول تھا اور ایک دم خاموشی ہو گئی تھی, لوگ بات نہیں کر سکتے تھے, اوورسیز پاکستانی اور پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا, پہلا کریڈٹ ان کا ہے. دوسرا کریڈٹ گراؤنڈ سے رپورٹنگ کرنے والے یوٹیوبرز کا ہے, گراؤنڈ سے رپورٹ کرنے والے رپورٹرز کا ہے. جیسے اسلام آباد ایک رپورٹرز ہیں, وہ ٹویٹر پہ رپورٹ کر دیتے ہیں, یوٹیوب پہ رپورٹ کر دیتے ہیں, اسمبلی سے رپورٹ آ جاتی ہے, سپریم کورٹ سے گراؤنڈ سے رپورٹنگ ہو جاتی ہے. تو اس نظام کو شکست دینے میں بڑا کردار ہے ان ڈیجیٹل میڈیا کے لوگوں کا, جو گراؤنڈ سے جا کے رپورٹ کرتے ہیں, ان کو ضرور اپریشیٹ کیا کریں. باقی جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا, ہر طرف جلسہ ڈسکس ہو رہا ہے. پاکستان کا میڈیا ہو, سوشل میڈیا ہو, پاکستان کے عوام ہو, پاکستان کے لوگ ہوں, جو یہ کر سکتے تھے انہوں نے کر کے دیکھ لیا, ڈرا کے دیکھ لیا, دھمکا کے دیکھ لیا, کریک ڈاؤن کر لیا, این او سی نہ دیا, دیا تو لیٹ دیا, جگہ ایسی دی, لاہور سے کٹ کے دی, سڑکیں بلاک کر دی, خارداریں بچھا دی, کنفیوژن پھیلائی, سڑکیں تنگ کر دی, موٹر وے بند کر دیا, جی ٹی روڈ بند کر دیا, پکڑ دھکڑ, کنٹینر, جو یہ نظام کر سکتا تھا, جتنا یہ نظام پستی میں گر سکتا تھا, یہ نظام پستی میں گرا, آخری حد تک گیا. لیکن اس نظام کو جوتوں تلے, پاؤں تلے روندا پاکستان کے لوگوں نے, لاہور کے لوگوں نے, کے پی کے لوگوں نے. علی امین گنڈے پور گیا, جرات کے ساتھ گیا, عوامی اسٹائل میں گیا, اور وہ گیا. ایک چیز نہیں ہونی چاہیے تھی, وہ علی امین گنڈے پور صاحب کو بالکل زیب نہیں دیتی. جو انہوں نے ایک گاڑی کا وہ شیشہ توڑے, بالکل یہ زیب نہیں دیتا علی امین گنڈے پور صاحب کو. وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں, ان کا ایک قد کاٹ ہے. یہ چیزیں اپوزیشن میں ہوتے ہوئے تو اچھی لگتی ہیں کہ آپ کوئی پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں, رہنما ہیں, آپ جا کے گاڑی کا شیشہ توڑیں. ان چیزوں کا اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ علی امین گنڈا پور صاحب کو کسی صورت نہیں کرنا چاہیے تھا. ان کا ایک قد کاٹ ہے, ان کا ایک نام ہے, مقام ہے, مرتبہ ہے. وہ جرات والے ہیں, وہ بہادر ہیں, وہ نڈر ہیں, غیرت والے ہیں, نہ ڈرنے والے ہیں. اور دیکھیں انہوں نے جس طرح سے علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ آگے بڑھے اور گئے, اور نہیں وہ ڈرے. انہوں نے ان کے برانڈ کی رساری نکلوا دیے, ڈرایا, ایف آئی آریں کی, دھمکیاں دیں, گالم گلوچ کی, سب کچھ کیا. لیکن علی امین گنڈا پور گیا ہے اور عمران خان سے وفا کا اس نے حق ادا کیا ہے. تو لہٰذا اور یہ اس میں نے کہا نا کہ جتنے وہ کردار ہیں جنہوں نے لاہور کی تنظیم ہے, مرکزی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے, وہ ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. ان کی لیگل ٹیم ہے جو وہاں جا کے اور جلسے کے لیے جو کیس لڑتے رہے, وہ سارے, یہ سب, ان سب کا یہ کریڈٹ ہے. دیکھیں اس وقت جو پاکستان کی عدلیہ پہ جو سب سے بڑا وار ہو چکا ہے, جس کو آگے بڑھا رہے ہیں, اس کے لیے پاکستان کے عوام کو ایکٹیو ہونا پڑے گا, لوگوں کو سڑکوں پہ نکلنا پڑے گا, وکلا کو نکلنا پڑے گا. نہیں نکلیں گے تو بہت تباہی اور بربادی آ رہی ہے. بہت حالات خراب ہونے جا رہے ہیں, بہت حالات خراب ہونے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کو غیر مؤثر کر رہے ہیں, یہ ایک بنا رہے ہیں فیڈرل کانسٹیٹیوشن کوڈ بنا رہے ہیں, قاضی فائز عیسیٰ کو اس کا چیف جسٹس بنا رہے ہیں, ججز کو نکلوائیں گے جو آزاد ججز ہیں, جو اپنے حلف پہ چلنے والے ہیں, چابی والے کھلونوں اور گھٹیا نیچ کرداروں کو بھرتی کریں گے ایز اے جج. اور اگلے 50 سال پاکستان مزید بھگتے گا. پہلے ہی پچھلے 2 سالوں میں پاکستان 50 سال پیچھے چلا گیا. اور پھر اگر یہ قاضی صاحب کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا, فیڈرل کورٹ کا چیف جسٹس لگا دیتے ہیں اور یہ آئینی ترمیم کر لیتے ہیں, تو پھر آپ بھول جائیں, پھر آپ 50 سال اور یعنی کل 100 سال آپ پیچھے چلے جائیں گے. یہ پاکستان بننے سے بھی آپ پیچھے چلے جائیں گے. جو حالات اس ملک کے اندر ہوں گے قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں, کون سا ایسا جبر ہے, ظلم ہے, ستم ہے, ناانصافی ہے, انسانی حقوق کی پامالی ہے جو نہیں ہوئی. تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو کچھ اب تک ہوا ہے یہ بھی پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. تو اگر قاضی صاحب کو 3 سال مل گئے تو پھر کیا ہوگا. میں تو بار بار کہتا ہوں کہ چوکوں اور چوراہوں پہ لوگوں کو گولیاں کھڑے کر کے مارا جائے گا. جو حکومت پہ بات کرے گا, جو قاضی فائز صاحب پہ تنقید کرے گا, جو انسانی حقوق کی بات کرے گا, جو دھاندلی کے خلاف بات کرے گا. لہٰذا پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے, پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے کہ اس کانسٹیٹیوشنل کوڈ کا راستہ روکنا ہوگا, ان آئینی ترمیم کا راستہ روکنا ہوگا. ہر پاکستانی کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جو لاہور کی تنظیم ہے, ان کا کام آج ختم نہیں ہوا, ان کا کام آج سے شروع ہوا ہے. کیوں؟ پہلا چیلنج ان کے سامنے تھا, انہوں نے اس چیلنج کو قبول کیا اور انہوں نے وہ کر دکھایا جو وہ کرنا چاہتے تھے. انہوں نے ناممکن کو ممکن بنا دیا. وہ انہوں نے اپنی منزل اچیو کر لی. انہوں نے عمران خان کی لاج رکھ لی, عمران خان کا بھرم رکھ لیا, عمران خان کی کال کامیاب بنوا دی, عمران خان کا دل بڑا کر دیا, عمران خان کا خون بڑھا دیا, سب کچھ کر دیا. لیکن
اب لاہور کی تنظیم جو پی ٹی آئی کی ہے ان کی یہ لڑائی اب بڑی لڑائی ہے، کیونکہ لاہور کا نکلنا بہت ضروری ہے، وکلا کے ساتھ عوام کو اویئرنیس دینا۔ دیکھیں لاہور کی تنظیم کا جو سب سے بڑا کریڈٹ ہے، جس کو بہت ان کو کریڈٹ دینا چاہیے، عام آدمی کو کنیکٹ کیا انہوں نے جلسے کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، لوگوں کو عمران خان کی ذات سے کنیکشن ہے، لیکن انہوں نے لوگوں کو جا کے بتایا کہ عمران خان کی رہائی آپ کے لیے کیوں جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ ویسے تو ظاہر ہے عمران خان کی اتنی سپورٹ ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ عمران خان نہ ایک قید ہے وہ باہر آئے، لیکن ایک ہوتا ہے جب آپ لوگوں کو یہ بات کنونس کر لیتے ہیں کہ عمران خان باہر آئے گا تو آپ کا جو ہے وہ ہوگا، آپ کا ہیلتھ کارڈ بحال ہوگا، آپ کا احساس پروگرام شروع ہوگا، ایک ملک کے اندر استحکام آئے گا، انویسٹمنٹ آنا شروع ہوگی، اوورسیز پاکستانی بینکنگ چینل سے جو ہے وہ ریمیٹنسز بھیجنے شروع کر دیں گے، ریئل اسٹیٹ چل پڑے گا، کنسٹرکشن چل پڑے گی، یہ اپنی آپ کی ملیں چل پڑیں گی، آپ کا یہ سارا فیصل آباد آپ کا یہاں مزدور نہیں ملتا تھا جو ہے وہ، اور اب حالات دیکھیں، فیکٹریاں بند پڑی ہیں، ملیں بند پڑی ہیں، اور بڑی ایک ٹیکسٹائل کا شعبہ تباہ ہو گیا۔ تو عام آدمی کو پی ٹی آئی کی لاہور کی تنظیم نے جا کے کنیکٹ کیا ہے، عام فہم انداز میں، پنجابی میں، سرائکی میں، اردو میں، لوکل جس طرح سے کنونس کرنا ہوتا ہے۔ اب لاہور کی تنظیم جو پی ٹی آئی کی ہے اس پہ پی ٹی آئی کا بہت زیادہ انحصار ہے، پی ٹی آئی کی مرکزی لیڈرشپ سے زیادہ پی ٹی آئی کی لاہور کی تنظیم امپورٹنٹ ہو گئی ہے۔ کیوں؟ جو بھی موومنٹ ہونی ہے، جو بھی مارچ ہونا ہے، اس کا آغاز وہ لاہور سے ہی ہوگا، پشاور سے نہیں ہوگا، پی ٹی آئی لاہور سے کرے گی تاکہ دکھائے گی کہ یہ ہماری اسٹرینتھ ہے، یہ ہماری پاور ہے۔ لاہور سے نکلیں گے تو اس کی امپورٹنس ہوگی۔ آپ پی ٹی آئی کی تنظیم کو، لاہور کی تنظیم کو اسی طرح سے ڈور ٹو ڈور کمپین کرنی ہوگی، ان کے جو تبدیلی رضاکار ہیں ان کو ایکٹیو ہونا ہوگا، اور ایک کوشش ان کو کرنی ہوگی کہ ہر اپنی موومنٹ کی ویڈیو بنائیں تاکہ لگے، پتہ چلے لوگوں کو کس طرح سے وہ موومنٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو وہ جو ہے متحرک کر رہے ہیں۔ لوگوں کو، پاکستانیوں کو متحرک کرنا بہت ضروری ہے ان آئینی ترامیم کا راستہ روکنے کے لیے۔ یہ پاکستان کی بقا اور سلامتی کا مسئلہ ہے، اور یہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ میں صرف ہوا میں بات نہیں کر رہا، میں اس بات پہ کنونس ہوں۔ کسی نے مجھ سے بحث کرنی ہے کر لے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان بننے کے بعد دوسرا عام موقع ہے جب پاکستان کو اب بچانا ہے۔ اگر یہ آئینی ترامیم ہو گئی تو یہ پاکستان کی بقا اور سلامتی خطرے میں ہوگی، اور وہ چیزیں اس ملک کے اندر ہوں گی جو اب تک ہوئی ہیں وہ بھی کبھی نہیں ہوئی تھی۔ تو پھر جو کچھ اس ملک کے ساتھ ہوگا، اس ملک کے عوام کے ساتھ ہوگا، وہ سن کے ہی بندہ خوف کا شکار ہو جاتا ہے کہ پاکستان اور پاکستان کی آنے والی نسلوں کے ساتھ کیا ہوگا، اور ملک کو یہ کس طرح لے کر جانا چاہ رہے ہیں۔ اپنی ذات، اپنی مفاد، اپنی کرپشن، اپنی لوٹ مار، ضد، انا، نفرت، بغض، بیرونی دباؤ، بیرونی مفادات، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر جو یہ اپنے ملک کے اندر کرنے جا رہے ہیں، اس کا راستہ ایک ہی طرح سے روک سکتا ہے، اور وہ پاکستان کے لوگ روک سکتے ہیں، اور پاکستان کے لوگوں کو اس چیز کا راستہ روکنا ہوگا۔ یہ مومنٹم بن گیا ہے، اب یہ مومنٹم ختم نہیں ہوگا، یہ مومنٹم آگے بڑھے گا۔ اب اگلے جلسے کا آ جائے گا کسی وقت بھی کہ اگلا جلسہ کہاں پہ ہونے جا رہا ہے، اس کی تاریخ آ جائے گی، جگہ آ جائے گی، اور بڑی ہلچل کا آغاز ہو جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں جی چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم آپ سب کا حامی ناصر۔ اللہ حافظ۔